अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है। नमाज में नमाजी रब से मुलाकात करता है, उससे मुनाजात करता है, उससे सरगोशियाँ करता है, उसकी हम्द बयान करता है, उसकी ताज़ीम करता है, उसकी इबादत करता है। जो नमाज में अपने रब से ताल्लुक़ कायम कर लेता है, उसकी नमाज कैसे बदल जाती है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा था, बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों को नमाज पढ़ाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ता। साबित ने बयान किया कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसा अमल करते थे जिसे मैं तुम्हें करते नहीं देखता। जब वो रुकू से सर उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि देखने वाला समझता कि भूल गए हैं, और इसी तरह दोनों सजदों के दरमियान इतनी देर तक बैठे रहते कि देखने वाला समझता कि भूल गए हैं। ये रिवायत सही बुखारी की है 821 नंबर पर, जिससे ये पता चलता है कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे, बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे। और दूसरा ये पता चलता है कि कैसे रुकू से सर उठाने के बाद अल्लाह ताला की हम्द बयान करते और काफ़ी देर तक अल्लाह ताला की तस्बीह करते थे, और दो सजदों के दरमियान इस तरह से बैठते कि देखने वाला समझता कि भूल गए हैं। मुलाकात में कैसे मामलात होते हैं। नमाज रब से मुलाकात है। जो नमाज की हकीकत को समझ जाए वो नमाज से मोहब्बत करता है। शौक़ से नमाज़ें ऐसे ही अदा होती हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह से नमाज की मोहब्बत और ऐसे आमाल नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला की कुदरतों अज़मतों को पहचानते थे, नमाज से बेहद मोहब्बत रखते थे, नमाज के बारे में किसी की कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार उन्होंने नमाज में एक शख्स को गैर हाजिर पाया, उसके घर गए और आवाज़ दी। वो शख्स निकला तो उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें नमाज से किस चीज़ ने रोका था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन एक बीमारी है, अगर मैंने आपकी आवाज़ न सुनी होती तो मैं न निकलता। या उसने कहा कि मैं ना निकल सकता था। तो आपने फरमाया, तूने नमाज की पुकार को छोड़ दिया जो मेरी पुकार के मुकाबले में तुम पर कहीं ज़्यादा वाजिब है। सैयदना उमर के बारे में आता है कि उन्होंने कुछ लोगों को नमाज में नहीं पाया तो कहा, क्या बात है कि ये लोग नमाज से पीछे रहते हैं। इनके पीछे रह जाने की वजह से दूसरे भी पीछे होने लगते हैं। वो लोग मस्जिद में आए, वरना मैं उनके पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उन्हें गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए लाएंगे। फिर फरमाते हैं, नमाज में हाजिर रहो, नमाज में हाजिर रहो। सैयदना उमर फारूक की नमाज से मोहब्बत और इंसानों के हक़ में खैरखाही, इसका अंदाज़ा लगता है कि कैसे वो नमाज से पीछे रह जाने वाले के पास पहुंचते हैं। और तवज्जो दिलाने का अंदाज़ देखिए कि मेरी पुकार के मुकाबले में तुम पर नमाज की पुकार ज़्यादा वाजिब है, और पीछे रह जाने का सबब दरियाफ्त करते हैं और लोगों को एहसास दिलाते हैं कि अगर ये लोग पीछे रहे तो बाकी भी पीछे हो जाएंगे। और तीसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि
اگر لوگ نماز کے لیے نہیں آئیں گے تو میں انہیں گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لانے کے لیے لوگ بھیجوں گا۔ بادشاہ کے دربار میں حاضری تو لازم ہے، جو نہیں سمجھتا اس کو سمجھانا بھی، اور جو پھر بھی نہ سمجھے تو فرض پر آمادہ کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچانا بھی۔ یا اللہ ہمارے لوگوں کو بھی نماز کی حقیقت سمجھا دیجئے۔ یا اللہ یہاں بھی نمازوں کا ایسا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی توجہ دلانے کی اور ایسے نظام کو کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھنے والے کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہے۔ اس بات کا یقین نمازوں میں خشوع تک پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا ابن عمر اللہ تعالیٰ کے فرمان الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نماز میں یہ معمول تھا کہ جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تو ان کی نگاہیں اپنی سجدہ گاہوں کی جانب ہو جاتی ہیں، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانب متوجہ ہے۔ اس طرح وہ دائیں اور بائیں کہیں بھی توجہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام نماز میں سجدے کی جگہ پر توجہ رکھتے تھے۔ جہانوں کے بادشاہ کے آگے نماز میں ایسے ہی کھڑے ہونا مطلوب ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ سجدے کی جگہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہ یقین عطا فرمائیے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہیں، اور الہی ہمیں ایسی نمازیں نصیب کر دیجئے جن نمازوں میں خشوع ہو، جن نمازوں میں آپ کی تعظیم ہو، جن نمازوں میں آپ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، جن نمازوں میں آپ سے ملاقات ہو، آپ سے مناجات ہو، جن نمازوں میں دل آپ کے سوا ہر یاد سے، ہر سوچ سے، ہر خیال سے خالی ہو۔ الہی خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے، کس قدر عبادت سے محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے حاضری کے لیے کس قدر بے قرار رہتے تھے۔ کیسے حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، کہ اے بلال ہماری راحت کا انتظام کر دو، سکون، اطمینان، تسکین اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ نماز اور نماز کے دوسرے اعمال، یعنی نماز سے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں، عام طور پر لوگ انہیں یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی خاص رسم ہو، رواج ہو، یا زبان کا ایک لہجہ ہو جس کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر عمر بھر اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنی عبادات پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی ایسے اعمال بتائے ہیں جن پر ہم سال یا سال سے عمل نہیں کر رہے۔ ان اعمال کو جان لینے کے بعد ان پر عمل کرنے میں محض چند منٹ لگتے ہیں،
لیکن ان کو سیکھ لینے کی وجہ سے ہماری عبادات میں بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیوں نہ آج ہم ان عبادات میں سے کچھ کو اپنے ذخیرہ اعمال میں شامل کر لیں، پھر کبھی ان سے لطف لینا نہ بھولیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نماز کا ایک پیش خیمہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم نماز کی تیاری کر سکیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کے درمیان رہتے ہیں، اچانک نماز کے لیے کھڑے ہوں، پھر توقع رکھیں کہ ہم خشوع کے ساتھ نماز ادا کر پائیں گے۔ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نماز میں خشوع کے لیے بٹن دبائیں اور آپ کی نماز میں خشوع آ جائے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہو تو پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کے لیے ایک پیش خیمہ بنائیں جس کے ذریعے ہم نماز کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کیسے نماز اور دنیا کے درمیان ایک الگ کرنے والی حد بنا سکتے ہیں جو ہمیں دنیا کے اثرات سے چھپا لے، تاکہ ہم اپنی نماز کے دوران اس میں یعنی دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں۔ مثلا اذان کے ساتھ نماز کی تیاری کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اذان کا جواب دینے والا ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، اور نماز کی تیاری کے لیے اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ اقامت ہو جائے۔ ہاں کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ لگے، ایک لمحہ بھی زیادہ لگ گیا تو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ نماز اور نماز کے لیے لگایا جانے والا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ یہی تو آپ کے وقت کو قیمتی بنانے والی چیز ہے۔ آپ اپنی تیاری اذان کے ساتھ شروع کریں۔ اگر آپ ارادہ کر لیں اذان کا جواب دیں گے اور اذان کے بعد جلد نماز پڑھیں گے، اذان کے ساتھ ہی تیاری شروع کر دیں گے، تو آپ کی نماز بدل جائے گی۔ اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے تب بھی اجر و ثواب پانے کے لیے ہر نماز سے پہلے نیا وضو کرنا آپ کی نماز کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ پھر وضو کے بعد 2 رکعتیں ادا کر کے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنا، اور اگر نماز میں کچھ وقت ہو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کچھ تلاوت کر کے اپنے آپ کو نماز کے دوران تلاوت کے لیے تیار کرنا۔ یہ تلاوت نماز کا ایک رکن ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ 5 بنیادی باتیں ہیں۔ آپ کی تیاری اذان کے ساتھ شروع ہوگی، جواب دیں گے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اقامت کا انتظار نہیں کریں گے، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اذان کے بعد بہت دیر تک انتظار نہیں کریں گے، اذان کے ساتھ ہی تیاری شروع کریں گے۔ نمبر 3، وضو ہونے کے باوجود اجر و ثواب کے لیے نیا وضو کریں گے۔ نمبر 4، وضو کے بعد کی 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ نمبر 5، کتاب اللہ سے کچھ تلاوت کر کے نماز کی تلاوت کے لیے خود کو تیار کریں گے۔ یہ 5 باتیں
ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور جو مسجد جاتے ہیں یا مل کر نماز ادا کرتے ہیں تو پھر کچھ اور کام ہیں. مثال کے طور پر نمبر 1 صفیں برابر کرنا، نمبر 2 پہلی صف میں کھڑے ہونے کی حرص رکھنا، کیونکہ جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس کا خشوع دوسری صف میں پڑھنے والے کی طرح نہیں ہوتا، اور جو دوسری صف میں نماز پڑھتا ہے اس کا خشوع تیسری صف میں پڑھنے والے کی طرح نہیں ہوتا. اس طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والوں کے خشوع میں بھی فرق ہوتا ہے. ان میں سے جو امام کے قریب ہے وہ اس سے بہتر ہے جو امام سے دور ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کتنے ہی لوگ ہیں جو ثواب کے حصول کے لیے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، کسی علم والے کا احترام نہیں کرتے، اپنے سے زیادہ علم و عمل رکھنے والوں کو جگہ نہیں دیتے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس شوق میں صفوں میں گھس جاتے ہیں. یہ اجر و ثواب میں اضافہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں. آپ کو یقیناً ان سارے اصول و ضوابط کا خیال رکھنا ہے جو صف بندی کے لیے مقرر ہے، جو امامت کے لیے مقرر ہے. امامت وہ کروائے گا جو قرآن زیادہ جانتا ہے، اور پھر امام کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ علم والے ہیں، جو زیادہ تقوی والے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے ہر باری جگہ چھوڑ دی جائے، لیکن اگر وہ وہاں موجود ہوں تو آگے بڑھ کے جگہ دینا یہ تواضع ہے. اور یہ نماز باجماعت نماز کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے. اور ایک دوسرے کو صف میں تنگ نہیں کرنا چاہیے، بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے. جب آپ لیٹ گئے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اسی صف میں جانا چاہیے جتنا آپ نے نماز کا احترام کیا، جتنا وقت نکالا. احترام آدمیت سیکھیے، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور پھر کبھی کبھی شوق میں لوگ اس طرح سے قریب ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کے لیے بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا اور کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ اپنے وجود کو یا دائیں طرف والے پہ ڈال دیں یا بائیں طرف والے پہ یا دونوں پہ ڈال دیں تو آپ اپنے وجود کو اتنا زیادہ تکلیف دہ نہ بنائیں، کیونکہ آپ کے خشوع میں اثر پڑے گا اور دوسروں کی حق تلفی ہوگی. پھر جب آپ نماز میں داخل ہونے لگے تو اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھیں. اب میں کیا کروں گی؟ میں کس سے ملنے والی ہوں؟ میں نے وضو کیا، کپڑے پہن لیے، قبلہ کی طرف رخ کر لیا، کچھ دیر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں کس سے ملوں گی؟ میں کس سے کلام کروں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو نماز کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تیسری اہم بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے شوق میں اضافہ کریں گی، آپ کے اندر تازگی لے کے آئیں گی. سنت بھی، عبادت بھی، عبادت میں لذت بھی. نماز کے لیے آپ پہلے وضو کرتے ہیں، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کی طرف لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں، یعنی مسواک. بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ چھوڑی ہوئی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ.
اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. لَأَمَرْتُهُمْ، میں ان کو حکم دیتا، لیکن اگر یہ مشقت نہ ہوتی. یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا اکثرت علیکم فی السواک، میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. ابن رجب کہتے ہیں یعنی میں نے تمہیں اس کی بہت زیادہ حرص دلائی اور اس کے فضائل کا ذکر کر کے میں نے تمہیں بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے. سوال یہ ہے کہ مسواک کو کب استعمال کریں؟ جب وضو کریں، نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت. اگر منہ کی بو بدل جائے، اگر کوئی شخص طویل خاموشی اختیار کرے، جب آپ سونا چاہتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر والوں سے ملنے سے پہلے. عام طور پر اگر کوئی شخص کسی ایسے فرد سے ملنا چاہتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے یا جس کی وہ تعظیم کرتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے، ایک چیز بھی نہیں چھوڑتا. مسواک منہ کو پاکیزہ کرتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے اپنے منہ کو پاک کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مسواک فرمائی تھی جب ان کی روح نکل کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی. سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے دن مسجد سے واپس آ کر میری گود میں لیٹ گئے. اسی دوران حضرت صدیق اکبر کے گھر یعنی سیدنا ابو بکر کے گھر کا کوئی فرد ہاتھ میں سبز مسواک لیے ہوئے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اس طرح دیکھا، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کو دوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کو دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے اسے لے کر چبا کر نرم کیا، آپ کو پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عمدگی سے مسواک کی جس طرح میں انہیں پہلے کرتے ہوئے دیکھتی تھی. پھر آپ نے اسے رکھ دیا. میں نے محسوس کیا کہ آپ کا جسم بھاری ہو رہا ہے. میں نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو ان کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے بل الرفیق الاعلی من الجنہ، جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ. میں نے کہا آپ کو اختیار دیا گیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ نے اسے اختیار کر لیا. اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اپنے وصال سے پہلے بھی فوراً پہلے مسواک یوز کی تھی. مسواک منہ کو پاک کرتی ہے. مسواک رب کی رضا کا ذریعہ ہے اور اس کے آداب میں سے ہے کہ اچھی صاف مسواک چنی جائے. کیا آپ دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے مسواک کریں گے یا بائیں ہاتھ سے؟ اگر تو کوئی مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو نقصان دہ یا کسی اور چیز سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے بائیں ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے. اور اگر اس کا منہ اصل میں پاک تھا لیکن وہ مسواک اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مسواک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جیسا کہ رسول اللہ نے اس کی ترغیب دلائی ہے، تو اسے اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دایاں ہاتھ ہمیشہ پاک کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ مسواک ہے، آپ کو رب سے ملاقات کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ آپ کا منہ پاک ہو جائے جس سے آپ اپنے عظیم رب سے کلام کریں گے. سبحان اللہ. پاک منہ سے زیادہ خشوع نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب ہم ایک ایسی عبادت کو دیکھیں گے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. وضو میں وضو کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ اس نے اپنے پاؤں پر جو پہنا ہوا ہے اس پر مسح کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لہذا موزوں اور جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے. ہاں، اس رخصت کی کچھ شرائط ہیں.
یہ ضروری ہے کہ موزے یا جرابیں طہارت کی حالت میں پہنے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں رہنے دو، کیونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا۔ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ وضو میں جس قدر پاؤں دھونا فرض ہے، کم از کم اتنی جگہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ ابن باز کا فتویٰ ہے۔ ایک بار پھر دیکھیے گا مسح کی شرائط کہ جتنے پاؤں دھونے فرض ہیں اتنی جگہ کو موزے یا جرابیں ڈھانپ لیں۔ تو وضو کرنے والا صرف جرابوں یا صرف جوتوں پر مسح کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ شرط ہے ان سے ٹخنا ڈھکا ہوا ہو اور اتنے باریک بھی نہ ہو کہ ان سے پاؤں کی جلد نظر آئے۔ اور اگر جوتا جرابوں کے ساتھ پہنا ہو اور وہ ٹخنوں سے نیچے تک ہو تو جوتوں سمیت جرابوں پر بھی اتنا ہی مسح کریں جو کہ پاؤں دھونے کی جگہ کو شامل ہو جائے، اور پھر جراب اور جوتا دونوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو مسح اس وقت کے دوران ہی کیا جائے جو مسح کے لیے مقرر ہے، یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور رات تقریباً 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور راتیں یعنی 72 گھنٹے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتوں تک مقرر کی، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ اب ایک اور سوال ہے، کیا موزوں اور جوتوں پر مسح کرنا افضل ہے یا پاؤں دھونا؟ اگر کسی شخص نے موزہ یا جراب پہنی بھی ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ مسح کرے اور جوتا نہ اتارے۔ یہ نہ کہے نہیں یہ رخصت ہے، میں لینا نہیں چاہتی، میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، رخصت لے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رخصتوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو لیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص موزہ یا جراب عام طور پر نہیں پہنتا تو افضل یہ ہے کہ وہ پاؤں دھوئے، اور جان بوجھ کر صرف اس لیے نہ پہنے کہ اس کی وجہ سے وہ مسح کر سکے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موزے پہنے ہوتے تو مسح کرتے ورنہ دھو لیتے۔ اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مسح کرتے ہیں، ہم اسی کے لیے پاؤں دھوتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رخصت مل جائے تو اس سے استفادہ کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ آپ رسول اللہ کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں، اور وہ جو سب سے اچھا وضو کرنے والے تھے وہ جوتوں پر مسح کرتے تھے، اور ان کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مسح کی مدت کا حساب کب سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے وضو کرنے سے یا موزے پہننے سے؟ مسح کی مدت آپ کا وضو ٹوٹنے کے بعد آپ کے پہلی بار مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو کے بعد موزے پہنے، پھر آپ کا وضو ٹوٹا، پہلے آپ نے پہلی بار ہفتے کے دن شام 5 بجے مسح کیا تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اگلے دن شام 5 بجے تک مسح کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مسح کرنے کی مدت کو نمازوں کے اوقات کے مطابق شمار کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ کہ پہلی بار مسح کرنے کے وقت سے 24 گھنٹے شمار کر لیے جائیں، اور موزے یا جرابوں پر مسح کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ دھونا تو یہ ہے کہ اعضاء پر پانی بہایا جائے،
جیسا کہ چہرہ دھوتے ہوئے پانی بہایا جاتا ہے، اور مسح یہ ہے کہ گیلے ہاتھ اعضاء پر پھیرے جائیں جیسا کہ ہم سر پر پھیرتے ہیں۔ اور موزوں یا جرابوں پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گیلے کر کے دائیں اور بائیں موزے یا جراب کے اوپر والے حصوں پر ایک ساتھ ایک بار پھیریں، اور اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو پہلے دائیں پاؤں پر مسح کر لیں اور پھر بائیں پاؤں پر۔ اگر کوئی اپنے موزے اتار کر دوبارہ پہنے اور پھر ان پر مسح کرے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر مسجد میں داخل ہوا تو اسے گرمی لگی، پھر اس نے موزے اتار دیے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کا وضو صحیح ہے؟ جی ہاں، اس کا وضو درست ہے، وہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کی مطابقت کی ہے۔ انہوں نے ایک بار مسح کیا ہوا موزہ یا جراب اتاری اور دوبارہ وضو کیے بغیر اور پاؤں دھوئے بغیر نماز پڑھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی سر پر مسح کرنے کے بعد سر کے بال منڈوا دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اہل علم کے صحیح موقف کے مطابق اگر کوئی شخص وضو میں دھوئی جانے والی جگہ کو ڈھانپنے والے جوتے پر مسح کر لے اور پھر اس جوتے کو اتار دے اور باوضو ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ایسا کرنے سے وہ آئندہ وضو میں مسح کرنے کی رخصت حاصل نہیں کر سکے گا، لہٰذا اگر وہ انہیں دوبارہ پہن لے اور پھر وضو کرے تب اسے اپنا جوتا اور جراب اتار کر پاؤں دھونے ہوں گے۔ اسی طرح اگر مسح کی مدت ختم ہو جائے لیکن وضو فاسد نہ ہوا ہو، یعنی 24 گھنٹے مقیم کے حق میں ختم ہو گئے ہوں اور وہ پاک حالت میں ہو تو کیا اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، یا اسے دوبارہ وضو کرنے کی یا پاؤں دھونے کی ضرورت ہے کیونکہ مسح کی مدت ختم ہو گئی ہے؟ درست بات یہ ہے کہ اسے نہ تو وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ مسح کرنے کی مدت ختم ہو گئی ہے، لیکن جب تک وہ طہارت کی حالت میں ہے اس کا وضو توڑنے والی کسی چیز سے ٹوٹتا نہیں، اس وقت تک وہ نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کی مدت مقرر فرمائی ہے، طہارت کی مدت مقرر نہیں فرمائی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سردی یا کسی اور وجہ سے 2 موزے پہن لے، پھر اس پر مسح کرے، پھر اس کے اوپر کوئی اور موزہ یا جوتا پہن لے تو کیا وہ اس موزے یا جوتے پر مسح کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وقت کا حساب اسی وقت سے لگایا جائے گا جب وہ جراب پہنی تھی جس پر پہلا مسح کیا تھا۔ بعد میں پہنے جانے والے موزوں یا جوتوں کو پہننے کے وقت سے حساب نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسری جراب یا جوتے پر مسح اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب آپ نے اسے طہارت کی حالت میں پہنا۔ رب العزت کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ تو یہ علم شرعی ہے، اگر انسان اسے سیکھ لے تو وہ بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جان لیتا، اور جب کوئی انسان علم والا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تدبر کرے اور اس بات کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرے، اور یہ کہ کیا وہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے یا وہ بغیر علم کے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا جا رہا ہے۔ آج ہم نے نماز کی تیاری، مسواک اور مسح کے کچھ احکامات سیکھے ہیں۔ ہم اللہ العظیم سے، رب العرش الکریم سے اس کے اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات کے ذریعے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دین کی سمجھ دے
اور ہم سب سے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ انسان زمین پر آنے سے پہلے جنت میں تھا، پھر شیطان کی اکساہٹ پر رب کے حکم کی نافرمانی پر جنت سے نکالا گیا۔ انسان کو اپنے اصلی گھر جنت جانا ہے۔ جنت تک جانے کا بڑا ذریعہ نماز ہے۔ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے رب کریم کا وعدہ ہے، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ سیدہ ام حبیبہ سے روایت ہے، کہتی ہیں جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فجر کے وقت پوچھا، یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام۔ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ یہ بخاری کی 1149 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء۔ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم نمازوں سے محبت کر سکیں، ہم نماز کے لیے جب وضو کریں تو یہ دعائیں پڑھنی کبھی نہ بھولیں، اور سیدنا بلال کی طرح تحیۃ الوضو پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ انسان کی زندگی میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، جب دکھ آئے تو صبر مطلوب ہوتا ہے اور سکھ ملے تو شکر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسان دکھوں اور مصیبتوں پر واویلا کرتا ہے، اور نعمتیں ملیں تو اتراتا ہے، مال ملے تو حرص اور بخل کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ ان نفسیاتی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے نماز نسخہ کیمیا ہے۔ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا، الا المصلین الذین ہم علی صلاتہم دائمون
مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اطراحٹ سے اور جزا فضا کرنے سے بچا لے۔ نماز مثبت نفسیات کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دینا جس کی وجہ سے ہمارے اندر مثبت نفسیات پروان چڑھے۔ آمین ثم آمین۔ انسانی زندگی روح، عقل اور جسم کا مرکب ہے۔ انسان اپنی فطرت پر رہتے ہوئے اطمینان کی زندگی تبھی بسر کر سکتا ہے جب ان تینوں میں توازن پیدا ہو۔ نماز توازن پیدا کرتی ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں نماز جسم اور روح دونوں کی مشترکہ ورزش بھی ہے۔ قیام، رکوع، سجود اور پھر ایک سے دوسری حالت کی طرف جانے والی حالتوں پر مشتمل کئی ایک حرکات اور حالتوں والی یہ نماز جس میں اکثر اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں، پوری ایک بدنی ورزش ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے اعضاء بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ معدہ، انتڑیاں، سانس کو چالو رکھنے والے حصے اور غذا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان حرکات سے غذائی مواد کو ہضم کرنے میں اور تقویت دینے میں مدد ملتی ہے۔ بالخصوص نماز میں سانس کی قوت اور تیزی سے باہر نکلنے کے وقت بلڈ پریشر، اور نماز میں اگر ہم دیکھیں تو بدن کی حفاظت ہے، صحت کی حفاظت ہے۔ صحت ایمان اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی حفاظت کے علاوہ جسم کے لیے خوراک کے فالتو اور باہم مل جل جانے والے مادوں کا گھل جانا بہت زیادہ نفع مند ہوتا ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ کئی دیر پا بیماریوں کو زیادہ روکنے والی، جسم، روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاط دینے والی ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، نماز جسم، روح اور عقل کے درمیان توازن پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفع کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔